बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगजीन, मैं हूं यासिर रहमान। आज के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे उस कदावर शख्सियत की जो ना रुका है ना झुका है, जो इंडियन फाशिज्म को जिस तरह से उसने एक्सपोज किया है, चाहे वो अदालती फाशिज्म हो चाहे वो इंतज़ामी फाशिज्म हो, वो यासीन मलिक है। किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। वो इस वक्त 58 साल की उम्र में 7 बीमारियों से लड़ रहा है। उसे इस वक्त किडनी का मसला है, उसे हार्ट का मसला है, उसे डायबिटीज़ है, उसे हाई ब्लड प्रेशर है, उसे क्रॉनिक बैक पेन है, उसे आई प्रॉब्लम है, उसे एस्थमा है। वो 4x4 के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर रह रहा है। उसे कोर्सिव पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो ना झुका है ना रुका है, क्योंकि वो यासीन मलिक है। यासीन मलिक के केस में, जिसमें सज़ा सुनाई गई थी मई 24, 2022 को NIA की प्ली के ऊपर, और वो सज़ा सुनाई थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। NIA को सुकून नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये डेथ पेनल्टी पे जानी चाहिए, और इंडियन हाई कोर्ट का जो है, दिल्ली हाई कोर्ट का जो जज है अमित शर्मा, उसको सारे केस का पता था। उसे ये पता था कि इस शख्स के साथ किस तरह से ज्यादती हो रही है। उसे ये पता था कि इस शख्स को किस तरह से इंसाफ बिल्कुल भी नहीं मिला, उसे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। 5 से 7 वकीलों ने इनकार कर दिया उसका केस लेने से। उस शख्स ने उस केस को सुनने से ही इनकार कर दिया है, और 11 जुलाई को उसका ये वर्डिक्ट सामने आया है कि मैं ये केस नहीं सुन सकता। उसकी बुनियादी वजूहात भी आपको बताते चलें। कुछ 7 वजूहात हैं जो सोर्सेस के मुताबिक हम तक पहुंची हैं। वो है डिनाइल ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन टू यासीन मलिक, कोर्सिव इंटेरोगेशन जो इस पे हुई है, लैक ऑफ एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं है लेकिन उसके बावजूद उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है। इसी तरीके से बाइस्ड इन्वेस्टिगेशन की गई है, कोई फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, अनफेयर ट्रायल प्रोसीडिंग्स चलाई गई हैं, नो अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन दी गई है, और डिस्क्रेपेंसीज इन चार्ज शीट लगाई गई है। सोर्सेस के मुताबिक जज के सामने ये वो रीजंस थी जिसकी वजह से जज ने रिक्यूज किया है इस केस को सुनने से। यासीन मलिक के मुख्तलिफ केसेस के हवाले से भी जानेंगे, उनकी हेल्थ कंडीशन के हवाले से भी, और ख़ास तौर पे आगे यासीन मलिक के इन केसेस को लेकर उनका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है, वो भी हम देखेंगे आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। आज हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में नामवर तजियाकार नाइला अल्ताफ़ कियानी साहिबा ने, हमें अब्दुल हमीद लोन ज्वाइन कर रहे हैं कश्मीरी रहनुमा, और नामवर तजियाकार और सीनियर सहाफ़ी आरिफ बहार साहब ने हमें टेलीफोन लाइन के ज़रिए ज्वाइन किया है। आप तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का आगाज़ किया जाए, रिपोर्ट आप मुलाहिज़ा कीजिए। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की गैर कानूनी गिरफ्तारी को 4 साल से जायद अरसा बीत गया। सजाए मौत के केस में बड़ी पेशरफ्त। भारतीय तहकीकाती इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से जम्मू व कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह यासीन मलिक को एक जाली केस में सजाए मौत देने की दरख्वास्त। दिल्ली हाई कोर्ट के जज उमीत शर्मा ने समात से खुद को अलग कर लिया है। इस मुकदमे की समात जस्टिस प्रतिभा M सिंह की सरबराही में डिवीजन बेंच ने करना था, लिहाजा अब इस मुकदमे की समात 9 अगस्त को होगी, जिसमें शर्मा शामिल नहीं होंगे। यासीन मलिक को भारतीय हुक्काम ने 2019 में श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया था। यासीन मलिक मई 2022 में ट्रायल कोर्ट की तरफ से सुनाए गए मुकदमे में तिहाड़ जेल नई दिल्ली में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। हाई कोर्ट ने यासीन मलिक को इस केस में सजाए मौत देने की NIA की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता साल 29 मई को नोटिस जारी किया था। आपने मुलाहिज़ा की है, मैं नाइला अल्ताफ़ कियानी साहिबा इसमें आपको शामिल करूँगा। मोदी के दौर के अंदर 2014 के बाद से 4 केसेस यासीन मलिक साहब के ऊपर बनाए गए। टेरर फंडिंग का, 1990 में इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स के मर्डर का, किडनैपिंग और रबिया सईद मलिक का, और 2017 के टेरर फंडिंग केस का। हाउ डू यू सी, मोदी क्या चाहती है यासीन मलिक साहब के साथ ये सब कुछ करके? यासीन मलिक साहब एक ऐसे रहनुमा हैं, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, लेकिन इसके बावजूद दीगर लोग जो उनकी आइडियोलॉजी से इत्तफाक नहीं भी करते, उनके यहाँ भी यासीन मलिक साहब एक बहुत बाइज़्ज़त एंटिटी हैं, और इस पे किसी को शुबा नहीं है कि वो कश्मीर को आज़ाद देखना चाहते हैं, और हमेशा इसी मकसद के लिए उन्होंने अपनी जवानी दे दी। सब ने देखा कि किस तरह उन्होंने हिंदुस्तान की अफवाज के साथ मुकाबला भी किया, और बाद में उन्होंने अस्करियत को ख़त्म करके फ़ैसला किया कि वो नेगोशिएशन के ज़रिए मसला कश्मीर को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे।
اور یہ جو حرکت ہے مودی حکومت کی اور ہندوستان کی حکومت کی، اس کی وجہ سے بہت دھچکا لگے گا اس بات کو کہ پرامن طریقے سے جو مسئلہ کشمیر حل کرنے کی کوششیں لوگ ایڈوکیٹ کرتے رہتے ہیں. ہم لوگ خود یہ بات کیا کرتے ہیں کہ تشدد کسی بات کا حل نہیں ہے، اور آل دو کہ ہمیں اقوام متحدہ یہ حق دیتا ہے کہ ہم ہتھیار لے کر بھی اپنے مسئلے کے لیے لڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے اگر بات چیت ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے تو یہ سب سے بہتر ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طرح 30 سال کے بعد اچانک صرف کشمیریوں کی ایک توانا جو آواز تھی اس کو کرب کرنے کے لیے ان پر ایسے مقدمات بنائے گئے جو 30 سال پرانے ہیں، اور آبویسلی وہ مقدمات لایانی تھے. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ 2 مرتبہ ہندوستان کے وزراء اعظم سے ملاقاتیں نہ کر چکے ہوتے، وہ ہندوستان کے پاسپورٹ پر مختلف ممالک میں جا کر اپنا مسئلہ اور کیس ریپرزینٹ نہ کر چکے ہوتے، خود پاکستان میں کئی مرتبہ نہ آ چکے ہوتے، یہاں تک کہ ظاہر ہے سبھی جانتے ہیں کہ ان کی شادی بھی یہاں پاکستان سے ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو معلوم تھا کہ ان کے موومنٹ کس طرح ہے، انہوں نے کس طرح اپنی پچھلی جو موومنٹ تھی اس کو بند کر دیا تھا، اور کس طرح وہ ایک پرامن اب جدوجہد کے حامی تھے. لیکن اچانک 30 سال پرانے مقدمات کو واپس کھولنا اور اس پر انہیں حق بھی نہیں دینا، جیسے آپ نے 6-7 وجوہات بیان کی جو بہت پر اثر اور پرزور وجوہات تھیں. سب کو معلوم ہے کہ کس طرح انہیں فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، اور کس طرح ان کے یہ کہنے کو کہ مجھے آپ کے عدالتی سسٹم پر کوئی اعتماد نہیں ہے یہ بنا دیا گیا کہ انہوں نے اپنے جو جرائم ہیں ان کو قبول کر لیا ہے، اور ان کو پیرالل 2 سزائیں عمر قید دی گئی ہیں. اس کے علاوہ 6 سال کی ایک مزید قید دی گئی ہے، اس کے علاوہ 10 لاکھ کا جرمانہ دیا گیا، اور یہ سب کچھ پیرالل رن کر رہا ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ ان تمام ایلمنٹس کے ساتھ، ان تمام بیماریوں کے ساتھ جو پہلے بھی ان پر تشدد کی وجہ سے انہیں بھگتنی پڑ رہی تھیں وہ پریشانیاں، اب مزید ان کو مسلسل وہاں پہ رکھ کے جیل میں مزید ان پہ مزید بیماریاں ان کا وہ شکار ہو گئے ہیں، اور ان کو وہ صحت کی سہولتیں بھی میسر نہیں. ہرگز نہیں. یہ تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے قیدی خصوصی تو ویسے بھی ہندوستان کی جو جیلیں ہیں ان میں ضرورت سے زیادہ قیدی رکھے جاتے ہیں، اور ان کے جو حالت زار ہے اس کے بارے میں آرٹیکلز چھپتے رہتے ہیں، خبریں آتی رہتی ہیں، مگر خاص طور پہ جب کشمیری قیدیوں کی بات آتی ہے تو کیونکہ ویسے بھی ایک ہندوستان کی حکومت کا نفرت آمیز رویہ ہے ہمارے طرف اور ہمارے قیدیوں کی طرف، تو کئی تو ایسے لوگ ہیں جن پہ ابھی مقدمات شروع ہی نہیں ہوئے لیکن وہ بھی مصائب کا شکار ہیں. تو یاسین ملک تو ظاہر ہے ایک آئیکن ہیں، اور ان کو تو ہرگز کوئی صحت کی سہولت مہیا نہیں کی جائے گی، ان کی فیملی کو ملنے نہیں دیا جاتا، سبھی کو معلوم ہے. بہنیں بڑی کوشش کر رہی ہیں بٹ ملاقات جی بالکل یہی بات ہے، ان کی بہنیں کوشش کرتی ہیں، ملاقات نہیں کرائی جاتی. ہمارے یہاں پہ ان کی جو اہلیاں ہیں وہ کوشش کرتی ہیں مگر انہیں تو ویزا ہی نہیں دیا جاتا. جی بالکل، مگر یہ کسی انسانی حقوق کے کسی بھی جو ڈیفینیشن ہے اس کے تحت آپ اس بات کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے کہ ان کی بیوی اور ان کی بیٹی ان سے مل کیوں نہیں سکتی. تو یہ ہندوستان کا جو رویہ ہے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اس میں آپ کو شامل کروں گا. عارف یہ فرمائیے گا، میں 5 وکیلوں کے نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ وہ وکیل ہیں جو نامور وکیل ہیں، لیکن جب انہیں کہا گیا کہ یاسین ملک صاحب کا کیس لیں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. اس کی بھی ریزنز ہیں. رام جیٹھ ملانی، شانتی بوہن اور سندیپ کمار اور روی شنکر ماجد میمن، یہ وہ وکلا ہیں جنہوں نے ان کا کیس لینے سے انکار کر دیا. کوئی وکیل ہندوستان کے اندر یاسین ملک صاحب کا کیس کیوں نہیں لے رہا؟ جو تنازعات ہوتے ہیں تاریخ کے، ان میں ہمیشہ تاریخ ایک رجل رشید کا انتظار کرتی ہے، ایک ایسے مدبر کا انتظار کرتی ہے کہ جو اس قوموں کو ان تنازعات کے بھنور سے، اس گرداب سے باہر نکالے. لیکن کشمیر کے معاملے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بھارت میں بہت چھوٹی ذہنیت کے، چھوٹی سطح کے لوگ جو ہیں وہ سسٹم کے اوپر غالب آ گئے ہیں اور وہ ذہنیت غالب آ گئی ہے. اب جو نریندر مودی ہے بالکل وہ اسی ذہنیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ وہ اس لڑائی کو یہاں ختم کرنا نہیں چاہتے. وہ نہیں چاہتے کہ کشمیر کا تنازع کوئی مثبت بنیادوں پر، کشمیری عوام کی خواہشات سے قریب تر کسی بنیاد پر حل ہو، کسی فارمولے کے تحت حل ہو. اس لیے یوں ان حرکتوں سے یوں لگتا ہے کہ وہ اس لڑائی کو اگلی جنریشن تک لے کے جانا چاہتے ہیں، اور بھارت کا سسٹم، بھارت کی ریاست یہ چاہتی ہے کہ یہ جو کشمکش ہے یہ اگلی جنریشن تک جائے. اور یاسین ملک صاحب کے مقدمے میں، ان کے کیس میں جو ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہمیں نظر آ رہا ہے بھارت کا، وہ بالکل یہی ہے کہ وہ اس مزاحمت کو، اس تحریک کو جو لوگوں کے دل و دماغ میں بس کر رہ گئی ہے، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ کوئی وقتی مسئلہ نہیں ہے، یہ جنریشنز کا مسئلہ ہے، یہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے، اور کئی دہائیاں گزر گئی. بھارت نے اس کو اپنے انداز سے حل کرنے کی کوشش کی،
لیکن یہ حل نہیں ہو سکا کیونکہ اس میں لوگوں کی انوالومنٹ ہے ذہنی طور پر، عملی طور پر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں عقیدے اور ایمان کی حد تک کہ آزادی، حق خود ارادیت جو بھارت نے تسلیم کیا ہے، بھارت کے قائدین نے وقتاً فوقتاً تسلیم کیا ہے، وہ ان کا حق ہے. اور جب یوں مسئلہ کوئی دل و دماغ میں رچ بس کر رہ جائے تو پھر اس کو ان حرکتوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا. بھارت اس سے پہلے بھی 2 کشمیری رہنماؤں کو سزائے موت دے چکا ہے، ان کے جستے خاکی جو ہیں وہ بھی گم کر دیے ہیں، وہ بھی ان کے لواحقین تک نہیں پہنچائے. لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ مزاحمت جاری ہے، نفرت کا سفر جاری ہے، کشمکش جاری ہے. اور اب یاسین ملک صاحب کے کیس میں بھی وہی ذہنیت بھارت کے اندر ہمیں اور غالب یہی آتی وجہ ہے ہوئی کہ دکھائی وکیل دے بھی رہی ہے. کیس نہیں لے رہے کیونکہ انہیں بھی اپنی جان کا خطرہ ہے، انہیں بھی بار ایسوسی ایشن کی طرف سے تھریٹس آ رہے ہیں. اس لیے جی بالکل ایسا ہے، ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے، ایسا جنونیت کا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ رام جیٹھ مولانی صاحب، میری ان سے ملاقات ہوئی ہے 2003 میں ان کی رہائش گاہ پہ دلی کے انڈیا کے دورے کے دوران، تو بڑی ڈیٹیل بات ہوئی تھی تنازعات کے حوالے سے. اس وقت وہ کشمیر کمیٹی کے وہاں چیئرمین تھے، تو بڑے معتدل قسم کے انسان ہیں اور تنازعات کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور کشمیر کے حوالے سے بھی ایک ہمدردانہ قسم کا نقطہ نظر وہ رکھتے ہیں. تو اگر وہ بھی اس بات سے انکاری ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا دباؤ ریاست ڈال رہی ہے ان لوگوں پر جو حق و صداقت کی بات کر رہے ہیں. اور اسی دباؤ کا جو نتیجہ ہے وہ جو جج ہیں امیت شرما، ان کا اس معاملے سے خود کو الگ کرنا بھی اسی دباؤ کا ایک نتیجہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست کتنی باعث ہے اس معاملے میں. بالکل ٹھیک ہے. جی لون صاحب، کیا نظر آتا ہے جو کیسز بنائے گئے ہیں، جس طرح سے 4 کیسز ہیں، اس کے بعد جو صورتحال اس وقت لگ رہی ہے، یاسین ملک صاحب کی کیسز کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا چاہ رہی ہے مودی حکومت؟ پہلی بات یہ کہ جو NIA ہے یہ ایک بدنام زمانہ ایجنسی ہے جو ڈائریکٹ مودی کے انفلوئنس میں ہے، اور پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے نا اس کو ڈیل کرتا ہے. وہیں کشمیریوں کے اوپر چاہے وہ لیڈرشپ ہو یا عام شہری ہو، جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں جن کی کوئی بیس نہیں ہوتی ہے. مقصد یہ ہے کہ کشمیریوں کو تنگ کرنا ہے، انہیں سزائیں دینی ہیں، انہیں تکلیف دینی ہے، انہیں حق آزادی سے دور کرنا ہے. مگر وہ غلط فہمی میں ہے. کشمیری ایک جو قوم ہے یہ بہادر قوم ہے. جس طرح سے میری بہن نے بات کی یاسین ملک کی کہ جو اس کی جوان مردی، بہادری، دنیا میں ایسی کم ہمیں ثبوت ملتے ہیں. تو وہیں یاسین ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاتا ہے. اور جس طرح سے آپ نے بات کی کہ فیئر ٹرائل، لا قانونیت ہے، اندھا انصاف ہے. اب دیکھیں جو NIA ہے وہ پٹیالہ ہاؤس کورٹ کے ذریعے مودی کو اپنے سالسٹر کے ذریعے ایسے جھوٹے بیانات وہاں دیے گئے ہیں جو ان کے خلاف لگائے گئے ہیں، پھانسی دینا چاہتے ہیں. مگر آج جہاں ایک جج یاسین ملک کو پھانسی دینا چاہتے ہیں، میں یاسین ملک کی بات کر رہا ہوں. تو وہیں جو کورٹ نے، جہاں ہائی کورٹ کے ایک جج نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا، مطلب شکوک و شبہات پیدا ہوتی ہیں. یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے، یہ جھوٹے مقدمات ہیں. اور جو اس سے پہلے ہندوستان کے جو ہے نا نامی گرامی وکلا ہے، انہوں نے کیس لینے سے انکار کر دیا. انہیں پتہ کہ جو ہے نا انصاف نہیں ہوگا، یہ ظلم زیادتی ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے ہمیں تحریک آزاد سے دور نہیں کیا جا سکتا ہے. ہندوستان جتنا بھی ظلم کرے، جتنے بھی جھوٹے مقدمات بنائے، جتنے بھی الزامات لگائے، اس حقیقت کو نہیں جھٹلایا جا سکتا. یہ ایک حقیقت ہے، ہندوستان اس کو تسلیم کرے. یہ دنیا میں اس کی سب کی ہو رہی ہے. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. وہ جو بھی کر رہا ہے ہم سب کے خلاف اس نے یہ کی، میرے خلاف کی ہیں، جو بھی یہاں لیڈرشپ ہے. اور کوئی ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایسی جھوٹی چیزیں بنائی گئی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. تو یہ اس کا وتیرہ رہا ہے کہ میں دباؤں ان کو ختم کروں. ملک صاحب سولیٹری کنفائنمنٹ کے رہ رہے ہیں اور جس بیماریوں سے وہ جٹ رہے ہیں، یقیناً وہ کیس ایک بہت ایکسکلوزیو کیس ہے. اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی عام کیس نہیں ہے. جس طرح ان کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، جس طرح بربریت کی جا رہی ہے، ان کی فیملی کو ان کے ساتھ نہیں ملنے دیا جا رہا. 2019 دیکھ لیں اور 2024 دیکھ لیں، آج 5 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل اس جبر و ظلم کی کوئی مثال نہیں دنیا میں ملتی ہے. اور یہ سراسر زیادتی ہو رہی ہے. بین الاقوامی برادری کو اس پہ سوچنا چاہیے، انسانی حقوق کی تنظیموں کو سوچنا چاہیے. انٹرنیشنل انٹرونشن ہو سکتی ہے اس پہ انٹرنیشنل انٹرن ہو سکتی ہے، کیونکہ قیدیوں کے بنیادی حقوق کے بھی یہ خلاف ہے. دوسرا، ہم بار بار خود یاسین ملک صاحب یہ کہہ چکے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ان تمام معاملات کی وجہ سے سائیکولوجیکل ایشوز کا بھی شکار ہیں، وہ بہت ڈپریشن کا شکار ہیں. اور وہ صاف صاف یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی ہیئرنگ میں پرابلم ہے، جو آپ ہی کے تشدد کی وجہ سے ہے، جب وہ آپ کے پاس ڈفرینٹ کنفائنمنٹس میں رہے ہیں اور آپ تشدد کرتے رہے ہیں.
وہ سن نہیں پاتے کہ جب آپ ان کو آن لائن لے رہے ہوتے ہیں اور ہیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ سن ہی نہیں پاتے کہ ان سے کیا سوال کیا جا رہا ہے، اور وہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں. تو یہ تو فیئر ٹرائلز کے بالکل خلاف ہے یہ بات کہ یا تو آپ مقدمہ وہاں پہ کریں جہاں پہ وہ اپنی بات سن سکیں اور اس کا جواب دے سکیں. دوسرا یہ کہ ان کو جو علاج معالجہ کی سہولیات نہیں دی جا رہی. ہمارے ساتھ یہ پہلے ہو چکا ہے اشرف صحرائی صاحب کے وقت میں، لہٰذا ہمیں یہ ضرور بات جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹس میں لے جانی چاہیے. سید علی گیلانی شہید کے بالکل درست آپ نے کہا، صرف گھر کے اندر بند رکھا تھا لیکن ان کو علاج معالجے کی کوئی سہولت نہیں ملی. جی بالکل یہی بات ہے. اور ایسے دیگر اور بہت سارے ہمارے لوگ ہیں. شبیر شاہ صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنا شور اٹھایا گیا، لیکن ان معاملات کو بین الاقوامی عدالتوں تک ضرور لے جانا چاہیے اور اس پہ بالکل انٹرنیشنل انٹرونشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ہمیں دوسرے موضوع کی پڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے انڈیا کے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں، توسیع پسندانہ عزائم ہیں، وہ نہ صرف پاکستان کی طرف اس کی توپوں کا رخ ہے بلکہ وہ اپنے جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں سب کی طرف اس نے کیا ہوا ہے. چاہے وہ نیپال ہو، نیپال بھی رو رہا ہے اس حوالے سے، بنگلہ دیش بھی شکایت کناں نظر آتا ہے. اسی طریقے سے چائنا جو اسے منہ توڑ جواب دیتا ہے وہ بھی نظر آتا ہے. چائنا میں اروناچل پردیش کا جو علاقہ ہے جسے انڈیا سو کالڈ اپنا علاقہ کہتا ہے، جبکہ چائنا کا یہ ساؤتھ تبت کا علاقہ ہے. چائنا اس کے 90,000 اسکوائر کلومیٹر کے اوپر اپنا جو حصہ ہے وہ چائنا کا حصہ ہے جس کے اوپر انڈیا نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے. انڈیا کی 4 کور وہاں پہ اس وقت ان کی آرمی وہاں ڈپلائیڈ ہے. اور انڈیا اس وقت کر کیا رہا ہے وہاں پہ؟ انڈیا اس وقت انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. انڈیا اس وقت ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ایسے علاقے میں کر رہا ہے جو کہ چائنا کا علاقہ ہے. اسی طریقے سے ٹورزم ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ملٹری انفراسٹرکچر انہینسمنٹ کرنے کی انڈیا وہاں پہ کوشش کر رہا ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا علاقہ جو چائنا کا علاقہ ہے وہاں پہ انڈیا کیسے یہ کام کر سکتا ہے؟ کیا یہ بڑے کانفلکٹ کی طرف انڈیا اپنے آپ کو دھکیل رہا ہے؟ اس پر ذرا ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. اور پہلے جس طرح سے بفٹنگ رسپانس چائنیز آرمی کی طرف سے انڈیا کو ملتا رہا ہے کہ ان کا ایک کرنل بھی مارا گیا، کیا دوبارہ انڈیا اس کے لیے تیار ہے؟ اس پر بات کی جائے گی. نائلہ میں آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ جو انڈیا کی انکروچمنٹ ڈیزائن ہے وہ اب ڈونٹ یو تھنک کہ کوئی کنٹری اس پہ اس سے محفوظ رہ گیا ہے جو پڑوسی ممالک میں کچھ بھی ہو، چاہے وہ چائنا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو؟ بالکل ٹھیک آپ نے کئی ممالک کا ذکر کیا، مالدیپ کا ذکر آپ نے نہیں کیا. اور کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ تمام ہی جو پڑوسی ممالک ہیں ان سے اب ہندوستان کے تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں. مالدیپ کا جو پریزیڈنٹ آیا انہوں نے ان کا تو یہی تھا آؤٹ انڈیا، ان کا جو سلوگن تھا. بالکل یہی بات ہے. موئیزو کا تو جو پریزیڈنٹ ہیں نئے مالدیپ کے، ان کا جو الیکشن سلوگن ہی یہی تھا کہ انڈیا کو یہاں سے باہر نکالنا ہے، اور انہوں نے کر کے دکھایا. اور بہت دلچسپ بات یہ ہے، ظاہر ہے آپ کے علم میں ہے کہ پہلا دورہ بھی انہوں نے چائنا کا کیا ہندوستان کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم آپ کو کس جگہ پہ رکھتے ہیں. اور 300 جو انڈینز تھے ان کے علاقے میں ان کو باہر نکال دیا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ آپ جا چکے ہیں وہ، لہٰذا ان کو وہاں پہ بھی منہ کی کھانی پڑی ہے. اروناچل پردیش میں آپ کو معلوم ہے کہ دسمبر 2022 میں وہاں پر ایک ان کے آپس میں اسکرمشز ہوئی تھیں اور نقصان بھی ہوا تھا ہندوستان کی آرمی کا. بار بار چائنا ہندوستان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بارڈر ڈسپیوٹس کو لائٹ نہ لے اور انکروچمنٹ سے باز آ جائے، لیکن ہندوستان کے جو اکھنڈ بھارت کے جو خیالات ہیں وہ اسے چین سے رہنے نہیں دیتے. اب یہ ایشوز جو ہیں یہ دن بدن بڑھتے جائیں گے اور آبویسلی یہ ایشوز کم نہیں ہو سکتے. G20 کے وقت میں آپ نے دیکھا کہ ہندوستان نے محض شرارت کر کے سری نگر میں بھی ایک موٹ رکھی اور بالکل اسی طرح اروناچل پردیش میں بھی موٹ رکھی. مختلف ممالک نے ریٹیلیٹ کیا، چائنا نے بھی ریٹیلیٹ کیا اور چائنا نے اس میں شمولیت نہیں کی. لیکن ہندوستان کو یہ عادت ہو گئی ہے کہ وہ امریکہ کی شہ پہ آگے بڑھ کے اپنے آپ کو علاقے کا چوکیدار اور فن خان سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر یہ اسٹریٹجی چلے گی نہیں. اور آہستہ آہستہ ہندوستان پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی خواہش لیے ہوئے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے. وہ بڑی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ بھی کنفرنٹیشن میں آ رہا ہے اور دکھائی دے رہا ہے کہ اس کے عزائم کس طرح ہیں. اور ارد گرد کے جو تمام ممالک ہیں وہ تو ہمیں نظر ہی آتا ہے کہ کس طرح ہر ملک کے ساتھ انہوں نے کوئی نہ کوئی ایشو ضرور اٹھایا ہوا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسی کوشش وہ ضرور کرتے ہیں جس سے دوسرے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عارف بہار صاحب، 18 ٹریلین کی اکانومی ہے جی چائنا کی، اور چائنا کی جو سٹینڈنگ آرمی ہے دنیا کی بیسٹ آرمی ہے، لائک پاکستان آرمی. ایسے ہی اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو انڈیا کی 3 ٹریلین کی ٹوٹل اکانومی ہے اور اس کی آرمی کے حال یہ ہے کہ نہ ان کو دال ملتی ہے، نہ ان کو کوئی کھانے پینے کی اشیاء ملتی ہیں، کتے نلا رہے ہوتے ہیں ان کی سپاہی، اور اوپر سے اگنی ویر والا معاملہ. موٹیویشن ہے کسی قسم کی اگر ان کا آپس میں مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے تو چائنا کے سامنے پھر ان کا 1962 والا حال ہونے والا ہے؟
भारत का तो सिर्फ एक ही मुंतहा मकसूद है जी, वो एक खबत में मुब्तला है कि वो महाभारत के तौर पे उसमें उभरना है, खित्ते में बालादस्ती कायम करनी है अपनी। सार्क मुल्कों की एक मुफीद और बड़ी कारामद किस्म की जो तंजीम बनी थी, उसको भी उसने अपनी बालादस्ती के कयाम के लिए और लोगों को दबाने के लिए और अपनी एक उनको जेर दस्त रखने के लिए इस्तेमाल किया। तो इसी तरह इस खित्ते में भारत का जो खबत है, ये सवार उसके दिमाग पे कि उसने एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरना है और खित्ते में बालादस्ती कायम करनी है, वही बुनियादी वजह है कि किसी भी हमसाये के साथ उसके ताल्लुकात बहाल नहीं है, बेहतर नहीं है। उसमें मालदीव जैसा छोटा मुल्क भी है, जजायर पर मुश्तमिल, और उसमें चीन जैसा इस खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क और दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत भी शामिल है। पाकिस्तान का तो एक अज़म से ही एक मामला चल रहा है और कश्मीर ने उसमें मजीद जो है वो ईंधन का काम दिया है भारत के साथ कशीदगी को आगे बढ़ाने में और आगे चलाने में। तो भारत का के जहन में भारत की जो क़यादत है, जब तक ये खबत उनके जहन से कम नहीं होता, ये वो ख्वाब देखना छोड़ते नहीं है कि उन्हें दूसरे मुल्कों के साथ अमन के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ और बराबरी की बुनियाद पर रहना है, जब तक वो इस चीज पर आमादा नहीं होते तो ये मसाइल पैदा होते रहेंगे। यही वजह है कि जब भारत एक आजाद मुल्क के तौर पर सामने आया तो चीन के जो वजीर आजम थे और सदूर थे, जब वो भारत का दौरा करते थे तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे, उनके एजाज में मीलों के जुलूस निकलते थे। लेकिन चंद ही बरस बाद हालात ने बिल्कुल पलटा खाया और 1962 में दोनों मुल्कों के चीन को पता चल गया ना कि इंडिया के डिजाइन क्या है। जी बिल्कुल, ऐसे दुनिया को भी पता चला और चीन पर भी आश्कारा हुई ये हकीकत कि भारत हकीकत में क्या चाहता है। और यही वो बात है कि जब चीन लाई ने कश्मीरी लीडरशिप को कहा था कि भारत के तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं, हमारे पास अपना रकबा इतना ज्यादा है कि हमें मजीद किसी इलाके की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत जो है वो गिरदोपेश के इलाकों पर अपनी नजर रखता है, अपनी वो अज़ाइम रखता है, उनके हवाले से तोसी पसंदाना अज़ाइम रखता है। और यही वजह है कि इस खित्ते में अमन कायम नहीं हो रहा और खटपट जो है वो चली आ रही है मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान, चीन और भारत के दरमियान और दूसरे जो इलाकाई ममालिक हैं उनके कोई मुकाबला है इन दोनों का आपस में अगर देखा जाए? इनका तो कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि पोजीशन वही जा रही है। अभी तक जो दिफाई माहिरीन हैं, अगर आप मुख्तलिफ भारत के अपने दिफाई माहिरीन को अगर आप सुनते हो तो वो ये कह रहे हैं कि कोई मुकाबला बज़ाहिर नहीं है, ना इसका स्ट्रेटजिक लेवल पे है, ना इकोनॉमी के महाज पे है, किसी सतह पर भी कोई मुकाबला नजर नहीं आ रहा। और होने यही जा रहा कि भारत किसी ऐसी गलतफहमी का शिकार होकर ऐसी दलदल में फंस जाएगा कि जिसका नतीजा 1962 की तरह ही निकलेगा, मार खाकर फिर उसको इस सारी सूरत हाल से अलग होना पड़ेगा। और यही वजह है कि जो भारत का रवैया है वो बहुत जारहाना होता जा रहा है। मसलन ये कि आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर वो काम कर रहा है, जनूबी तिब्बत जिसको चाइना कह रहा है और भारत ने उसका नाम अरुणाचल प्रदेश रख दिया है और नाम तब्दील किए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, बिजली घरों की तामीर पे जो हालिया एक कश्मकश शुरू हुई और बयानबाजी सामने आई है, तो ये चीन को एक इरिटेट करने की, एक प्रिक करने की एक हिकमत अमली है भारत की, जो वो पाकिस्तान के साथ भी इस्तेमाल करता रहा है। मसलन सियाचिन जैसे बेआबो गियाह इलाके पर कब्जा करना उनकी इसी हिकमत अमली, इसी जहनीत का एक सबूत था कि दुनिया का एक सबसे बुलंद तरीन और अनोखा महाज जंग उन्होंने अपनी इस जहनीत की वजह से पैदा करके और मैं चला आ रहा है। डॉन साहब आपको इसमें शामिल करता हूँ। जो स्किर्मिशेस हुई उसके बाद हमने देखा कि इंडिया बैकफुट पे गया और इंडिया ने आके अपनी आवाम के सामने झूठ बोला कि कई मुरब्बा मील पे रकबा उसका उससे लॉस्ट हो चुका है, जा चुका है, चाइना के पास जा चुका है, जो चाइना का अपना एक इलाका है। वेयर विल दिस लीड टू, जो इंडिया इस वक्त करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये बड़ी जंग को अपनी तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये जो वॉच डॉग कई ममालिक का बनने की इस खित्ते में कोशिश कर रहा है, उसकी एग्जीक्यूशन का टाइम आ चुका है उसका? मोदी की मनफी पॉलिसियों ने, उसके गलत फैसलों ने हिंदुस्तान को इस वक्त दुनिया में आइसोलेट कर दिया। जिस तरह से मेरे कुलीग्स ने बात की, अपने हमसायों के साथ कभी भी सिंसियर नहीं रहा। तनाज़ा, झगड़े, दहशतगर्दी, लड़ाइयाँ, ये अब हिंदुस्तान का जो है ना, हम आए रोज़ हर एक के साथ देख रहे हैं। उस पर अब नहीं जाएंगे, उन्होंने बात की उस पर। तब मैं समझता हूँ कि तासुब पे मबनी फैसले जब हों तो फिर वो रियासत का उसका शीराज़ा बिखर जाता है। वहाँ फिर
ہر چیز جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس طرف اس کو مودی لے جا رہا ہے۔ تو وہیں جب ہم اس تنازع کی طرف دیکھتے ہیں، اور گلوان سے لے کے یہ پورا جو ہے نا اروناچل پردیش اور ہمالیائی علاقوں تک، تو چپکلش میں ہندوستان نے ہمیشہ غلط دعوے کیے، اور جہاں وہ ایک بجلی پروجیکٹس پہ جہاں وہ 12 آپ نے ان کا ذکر کیا، ایک خطیر رقم جو ہے نا وہ خرچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن چائنا نے اس پہ اعتراض کیا۔ البتہ اس میں دو چیزیں آئی ہیں، دو چیزیں اس میں آئی ہیں بڑی۔ انڈیا وہاں پہ کوئی ایسا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ قطعاً نہیں، دیکھیں زنگنان علاقہ جو ہے یہ چائنا جنوبی تبت کا ہے اور تبت چائنا کا ہے۔ اور ایک بڑی بات وہ یہ ہے کہ جہاں بجلی پروجیکٹس کی بات ہو رہی ہے برہم پترا پہ، اب ہندوستان کو جو ہے نا وہ تقریباً جو اس کی استعداد ہے 15 گیگا واٹ، تو وہ اس کو ہو رہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں 42 پہ جاؤں، مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چائنا اس کو یقیناً روک بھی سکتا ہے اور روک بھی لے گا۔ انٹرنیشنلی یہ وائلیشن ہے۔ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ۔ مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تینوں معزز پینلسٹ کا۔ آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے تجزیہ اور تبصرہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی۔ یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بان۔